लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन के हेडलाइंस। 31 रुकनी पार्लियामानी डेलीगेशन से आज कई वफूद मुलाकी। जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की मरकजी सरकार की अव्वलीन तरजीह। TG वेंकटेश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की पहली बार जम्मू में यूनिफाइड कमांड की मीटिंग की सदारत। UT की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुआ तबादला ख्याल। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने की अनंतनाग और कुलगाम के ज़िला तरक्याती कमिश्नरों और दीगर अहदेदारों की मीटिंग की सदारत। अवामी सहूलत के निज़ाम में माकूलियत लाने की दी हिदायत। और पूरे मुल्क में अब तक 8,06,000 से ज़्यादा सेहत वर्करों को दी गई कोरोना वायरस मुखालिफ वैक्सीन। और अब खबरें तफसील के साथ। वादी के दौरे पर आए 31 रुकनी पार्लियामानी डेलीगेशन से आज सयाहत और तिजारत से जुड़े अंजुमनों के नुमाइंदों ने मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने सयाहत और तिजारत के शोबे को दरपेश चैलेंजों और मसाइल से डेलीगेशन के अरकान को आगाह किया। पार्लियामानी डेलीगेशन से मुलाकात करने वालों में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, शिकारा यूनियन, यूनाइटेड टूरिज्म फोरम और दीगर कई वफूद शामिल थे। इस दौरान डेलीगेशन को बताया गया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के बार बार बंद होने के मसले को हमेशा के लिए हल किए जाने के हवाले से इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि वादी का बाहरी दुनिया से हर मौसम में ज़मीनी राब्ता बहाल रहे और वादी के अंदर ज़रूरी चीज़ों की कोई किल्लत पैदा ना हो। डेलीगेशन से मुलाकात करने वाले वफूद ने यह मुतालबा भी किया कि हवाई किराए में माकूलियत लाकर हवाई सफ़र को आसान बनाया जाना चाहिए, ताकि वादी में सयाहत की सरगर्मियों को बढ़ावा मिल सके। इस मौके पर बोलते हुए दौरे पर आए ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर से मुतल्लिक पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन TG वेंकटेश ने कहा कि जम्मू कश्मीर UT की कुलहुम तरक्की मरकजी सरकार का एक बड़ा निशाना है। उन्होंने कहा कि कमेटी जम्मू कश्मीर के अवाम को दरपेश मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल करने और उन्हें हल करने की गर्ज से आई है। उन्होंने कहा कि कमेटी दरअसल मुतल्लिकीन से ही उन मसाइल के बारे में जानकारी हासिल करेगी जो यहाँ पर सयाहत, रोड ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों की तरक्की में हायल हैं, और फिर उनकी तजावीज़ के ऐन मुताबिक मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, ताकि यहाँ पर इन शोबों को बैनुल-अक़वामी मयार तक ले जाया जा सके। खबरें जारी हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बू जान, आपने इसे बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अपना ओहदा संभालने के बाद यूनिफाइड कमांड की पहली मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर खासकर वादी की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ आने वाले मौसम गर्मा के लिए ऑपरेशनल लाहे अमल की तैयारी पर भी गौर-खौज हुआ। मीटिंग में फौज के अलावा BSF, CRPF और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अहदेदारों ने भी शिरकत की। ज़राए का कहना है कि मीटिंग के दौरान कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं, LOC पर दरअंदाजी की हैयत और फौज की ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई। मीटिंग में मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों से मुतल्लिक डेटा और अमन कानून की मौजूदा सूरत हाल पर भी तफसीली गौर-खौज हुआ। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि आज तक पूरे मुल्क में 8,06,000 से ज़्यादा मुस्तफ़ीदीन को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 2,398 सेशन के दौरान 1,31,649 अफराद को टीके लगाए गए। वजारत ने कहा कि अभी तक 4,000 से ज़्यादा सेशंस मुनक्किद हो चुके हैं। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.75% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 19,000 से ज़्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसी दौरान गुज़श्ता 24 घंटों में 15,223 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह इस वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 1,06,00,000 से ज़्यादा हो गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 7,80,000 टेस्ट किए गए। जम्मू कश्मीर में आज कोविड के 117 नए मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें 42 का ताल्लुक जम्मू डिवीज़न जबकि 75 का ताल्लुक कश्मीर डिवीज़न से है। दरियासना 104 मरीज़ सेहतयाब भी हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान इस वबाई बीमारी से एक मरीज़ की मौत वाक़ा हुई है।
لیفٹنٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج ڈاک بنگلہ اننت ناگ اور کلگام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں اور سینئر افسروں کی ایک میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں مشیر موصوف نے دونوں ترقیاتی کمشنروں کو کووڈ-19 کے خلاف پہلے مرحلے کی ٹیکہ کاری کو احسن طریقے سے منعقد کرانے کے لیے کہا۔ اس مرحلے کے تحت فرنٹ لائن ورکروں کو یہ ٹیکہ لگایا جائے گا۔ انہوں نے ویکسینیشن کے بارے میں عام لوگوں کو جانکاری فراہم کرنے پر بھی زور دیا۔ میٹنگ میں چیف میڈیکل آفیسر اننت ناگ نے بتایا کہ اننت ناگ ضلع میں ٹیکہ کاری کے پہلے مرحلے میں 75,000 صحت ورکروں کا اندراج کیا گیا۔ اس موقع پر مشیر موصوف نے عوامی اہمیت کے حامل معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ خراب موسمی حالات میں عوام کو لازمی خدمات بہم رکھیں۔ بعد میں سول سوسائٹی اور عام لوگوں کے وفود نے مشیر موصوف سے ملاقات کر کے انہیں کئی مسائل سے آگاہ کیا۔ وہل شپیہ میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کو پبلک ہیلتھ سینٹر وہل میں کووڈ مخالف ٹیکہ کاری کے سلسلے میں بلاک میڈیکل افسر شپیہ کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکہ صحت کے لیے محفوظ ہے اور ہر کسی کو اپنی باری پر یہ ٹیکہ لگانا چاہیے۔ اس دوران سب ڈسٹرکٹ اسپتال پامپور میں بھی آج انچارج بی ایم او نے ٹیکہ کاری کے عمل کا آغاز کیا۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے آج یوم جمہوریہ کی تقریب کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دینے کی خاطر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ میٹنگ میں یوم جمہوریہ کی تقریب کے حوالے سے کیے گئے تمام تر انتظامات، جن میں پارکنگ سہولت، صفائی ستھرائی، پینے کے پانی کی سہولت، گاڑیوں کے لیے پاسز کا انتظام، سیکیورٹی صورتحال اور ایگزیکٹو میجسٹریٹوں کی تعیناتی کے علاوہ دیگر انتظامات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ بڑگام میں بھی ضلع ترقیاتی کمشنر شہباز احمد مرزا کی صدارت میں افسروں کی ایک میٹنگ میں آنے والے یوم جمہوریہ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ ضلع میں سب سے بڑی تقریب سپورٹس اسٹیڈیم بڑگام میں منعقد ہوگی اور اس حوالے سے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت دی گئی کہ وہ انتظامات کی تکمیل قبل از وقت یقینی بنائیں۔ ادھر سرحدی ضلع کپواڑہ میں بھی ضلع ترقیاتی کمشنر امام الدین کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں یوم جمہوریہ کے حوالے سے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں تقریب کے احسن انعقاد کے لیے بجلی، پانی، پارکنگ اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے کمشنر موصوف نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ انتظامات کو فوری طور حتمی شکل دیں۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ پردھان منتری شہری آواس یوجنا کے تحت ابھی تک 1 کروڑ 1 لاکھ سے زیادہ مکانات کی منظوری دی گئی ہے۔ 70 لاکھ سے زیادہ مکانات تعمیر کے مختلف مراحل میں ہیں، جبکہ 41 لاکھ سے زیادہ مکانات کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ مکانات اور شہری امور کی وزارت نے کہا ہے کہ اس اسکیم کے تحت منظور اور نگرانی سے متعلق مرکزی کمیٹی کی 52ویں میٹنگ میں 1,68,606 نئے مکانات تعمیر کیے جانے کی منظوری دی گئی ہے۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع وٹ نے کہا ہے کہ KVIB کی جانب سے پلوامہ ضلع میں PMEGP اور JKREGP کے تحت 9,000 افراد کو روزگار فراہم کیا گیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مارچ 2021 کے آخر تک KVIB پلوامہ ضلع میں 15,000 افراد کو روزگار فراہم کرنے کا نشانہ پورا کرے گی۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں جاری ناگفتبے حالات لوگوں کی اقتصادی بدحالی، سیاسی خلفشار اور عدم تحفظ 5 اگست 2019 کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ ان باتوں کا اظہار پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے رکن پارلیمان محمد اکبر لون، قیصر جمشید لون، علی محمد ڈار اور ایڈوکیٹ شوکت احمد میر، چودھری محمد رمضان کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران کیا۔ لیڈران نے کہا کہ بجلی کی عدم دستیابی اور راشن کوٹا میں کمی اور بجلی فیس میں اضافے سے جموں کشمیر کے لوگ گناہ گو مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں۔ اس موقع پر لیڈران نے کہا کہ جب تک نہ جموں کشمیر کے عوام کو اپنے آئینی اور جمہوری حقوق واپس کیے جائیں تب تک حالات جوں کے توں رہیں گے۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تب میں سائیکل ریپیئر کی دکان کھولوں گا۔ کیوں؟ جس طرح آپ سب پیٹرول ویسٹ کر رہے ہیں، فیوچر میں تو پیٹرول بچے گا ہی نہیں، تب تو سب سائیکل ہی چلائیں گے نا۔ خود ہی سارا پیٹرول ختم کریں گے یا کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑیں گے؟ پلیز کم سے کم سگنل پہ تو انجن آف کیجیے۔ PCRA کا اینڈرائڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ایندھن بچانے کے اپائے جانیں۔ پیٹرولیم سنرکشن انوسندھان سنگھ، پیٹرولیم ایوم پراکرتک گیس منترالیہ، بھارت سرکار دوارا جن ہت میں جاری۔ یہ لو گڈ نیوز سر، آج سے آپ کو پیٹرول پہ 20% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ 20%؟ لاٹری لگ گئی تو میرے باقی کے پیسے انکلوڈ ڈالیں؟ وہ تو آپ کے ہاتھ میں نا۔ 45 کی سپیڈ پہ گاڑی چلائیے، ریڈ لائٹ پہ انجن آف کر دیجیے، 20% پیٹرول تو ضرور بچے گا۔ بات تو وہی ہے نا۔ PCRA کا اینڈرائڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ایندھن بچانے کے اپائے جانیں۔ پیٹرولیم سنرکشن انوسندھان سنگھ، پیٹرولیم ایوم پراکرتک گیس منترالیہ، بھارت سرکار دوارا جن ہت میں جاری۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔
ضلع ترقیاتی کمیشنر شوپیاں SB سوسے نے آج ضلع کے حال ہی میں منتخب ہوئے DDC ممبران سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران DDC ممبران نے کئی مسائل ڈپٹی کمشنر کی نوٹس میں لائے، جن میں سڑکوں کی تجدید و مرمت، ہیلتھ سیکٹر میں افرادی قوت اور بنیادی ڈھانچے میں توسیع، پینے کے پانی کی سپلائی میں معقولیت اور بجلی کی عدم دستیابی کے مسائل شامل تھے. ملاقات کے دوران فارسٹ رائٹس ایکٹ 2006 کی عمل آوری اور قبائلی لوگوں کی فلاح و بہبود پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس دوران کمشنر موصوف نے انہیں فلاحی اسکیموں کی عمل آوری کے حوالے سے سرگرم رول ادا کرنے کی تلقین کی. ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج ضلع کے کرہامہ علاقے میں شکایات کے ازالے کے ایک کیمپ کا انعقاد کیا. یہ کیمپ بلاک دیوس کے سلسلے میں منعقد کیا گیا. اس دوران عوامی نمائندوں اور مقامی لوگوں نے کمشنر موصوف کو مختلف مسائل کے حوالے سے جانکاری دی اور مطالبہ کیا کہ ان مسائل کو فوری طور حل کیا جانا چاہیے. کمشنر موصوف نے کچھ مسائل کو موقع پر ہی حل کیا اور کچھ کے لیے احکامات صادر کیے. ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے آج سب ڈسٹرکٹ اسپتال کپواڑہ کا اچانک دورہ کر کے اسپتال میں مزید مریضوں کو فراہم کی جا رہی طبی سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے ڈائلسس سینٹر اور ایکس رے سیکشن کے علاوہ دیگر یونٹوں کا بھی دورہ کیا اور امیونائزیشن پروگرام کا بھی جائزہ لیا. ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد کی ہدایت پر آج جرنیل تولیل سے ایک 80 سالہ بزرگ شخص کو فوری علاج معالجے کے لیے ہیلی کاپٹر سے بانڈی پورہ لایا گیا. ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے اس شخص کے گھر والوں کی طرف سے اطلاع ملنے کے بعد یہ کارروائی کی. واضح ہے کہ وادی گریز سرما کے دوران بھاری برفباری کی وجہ سے باقی دنیا سے کٹ کر رہ جاتی ہے. SDH چراری شریف میں کروڑوں روپے کی لاگت سے نصب کیا گیا سولر پلانٹ پچھلے کئی سال سے ناکارہ پڑا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف مریضوں اور تیمارداروں بلکہ اسپتال کے عملے کو بھی زبردست مشکلات کا سامنا ہے. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے کئی بار اس پلانٹ کی تجدید و مرمت کے حوالے سے گزارش کی، تاہم کوئی جواب نہ ملا. حالیہ برفباری کے بعد جبکہ بجلی سپلائی کچھ وقت کے لیے متاثر ہوئی تھی، مذکورہ اسپتال میں روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، جس کے نتیجے میں مریضوں کو مشکلات جھیلنا پڑی. ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے آج بنکوٹ بانڈی پورہ میں ABPMJAY صحت انشورنس اسکیم کے بارے میں ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا، جو 1 ہفتے تک جاری رہے گا تاکہ عام لوگوں کو اس اسکیم کی نسبت جانکاری فراہم کی جا سکے. زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر مشتاق احمد نے آج یونیورسٹی کے شہامہ آلسٹینگ کیمپس میں ایوین انفلوئنزا اینڈ پینڈیمک پریپیئرڈنس کے عنوان سے 3 روزہ جانکاری پروگرام کا افتتاح کیا. پروگرام کا انعقاد ڈائریکٹوریٹ آف ایکسٹینشن کاسٹ کے اہتمام سے کیا گیا اور اس میں محکمہ اینیمل ہسبنڈری کے کئی افسران بھی شرکت کر رہے تھے. کرشی وگیان کیندر کپواڑہ نے آج زرعی یونیورسٹی کے مرکز برائے پولینیٹرز، پولینائزرز اور پولینیشن مینجمنٹ کے اشتراک سے مکسبانی سے منسلک افراد کے لیے 7 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا. اس ورکشاپ کا مقصد دیہی نوجوانوں کو زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں خود انحصار بنانا ہے تاکہ ان کی آمدنی کو بڑھایا جا سکے. یہ ورکشاپ STRAY یعنی سکل ٹریننگ فار رورل یوتھ کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے. KAS افسران کے ایک گروپ نے گورنمنٹ ڈگری کالج کھنبل اننت ناگ میں KAS امیدواروں کے لیے ایک مفت کاؤنسلنگ سیشن کا اہتمام کیا، جس میں وادی کے مختلف اضلاع سے آئے امیدواروں نے حصہ لیا. انہوں نے ایسے سیشن منعقد کرانے کے لیے منتظمین کا شکریہ ادا کیا. سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج علی آباد HMT میں 6 دکانوں کو منہدم کیا. یہ دکانیں حالیہ دنوں میں غیر قانونی طریقے سے تعمیر کی گئی تھی. سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر غضنفر علی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی تعمیراتی عمل شروع کرنے سے پہلے باضابطہ طور کمیٹی سے اجازت نامہ حاصل کریں. پالپورہ سری نگر میں کل آگ کی ایک واردات میں ایک دکان خاکستر ہوا، تاہم فائر سروس کی بروقت کارروائی سے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا گیا. اور اب محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے اور کہیں کہیں پر ہلکی برفباری ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم -7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 18.5 ڈگری اور رات کا کم سے کم 5.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں اور یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.